आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दो टोक को, और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वजह सिर्फ एक ही, आप तमाम दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट करने की कि इंडिपेंडेंट आवाज़ों को हमेशा की तरह दबाया जाता है, लेकिन ऐसा दौर हमने इससे पहले पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में कभी नहीं देखा कि जहाँ पर वो लोग जो ख़बरें आप तक पहुंचाते हैं उनकी आवाज़ को इसी तरह मुसलसल दबाया जा रहा है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, अब तो कई बरस हो गए ये आवाज़ें दबाई जा रही हैं। हैविंग सेड दैट, राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन ख़बरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो खान साहब की मुलाकात का दिन है, एक बागियों का ग्रुप है, और बजट से पहले कुछ लोग बागी बनकर फिर रहे हैं। और ये बगावत क्यों करना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या बजट में कोई मुश्किल होगी केपी के अंदर, इसकी तफसील शामिल करेंगे। और राय साहब, मुलाकात का दिन, क्या ये तमाम बागी इमरान खान से मिलने के लिए बहनों के साथ जाएंगे वहाँ पर अडयाला के बाहर इज़हार यकजहती के लिए? और ये भी देखना होगा कि ये जो बागी बार बार उनका जो ख़त हमारे सामने आया जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातें की, तो इस ख़त की बुनियाद के ऊपर तो इनको जाना चाहिए। ऐसा भी सोहेल अफरीदी की फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, और ये क्यों मुलाकातें हो रही हैं, बहुत ही अहम सवाल है। इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। और फिर GB के इलेक्शन, शेख वकास साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की रात को जो गलती की थी, दोबारा वही गलती कर रही है। और जो अहम सवालात जुड़े हुए हैं इसके साथ, और फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को किस तरह से जितवाया गया, और गिलगित बल्तिस्तान में क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। 28वीं तरमीम JB और कश्मीर के इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, और बजट इसके साथ जुड़ा हुआ है। 3 महाज़ों के ऊपर इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अपनी शराइत मनवाने में क्या वो कामयाब होगी, इसकी भी एक तफसील शामिल करेंगे अपनी आज की इस नशिस्त में। राज साहब, मेरा ख्याल है कि खान साहब से स्टार्ट करते हैं। और इमरान खान की मुलाकात का मंगल का दिन हमेशा से ये रहा। 2 दफ़ा पिछली जो मुलाकातें हमने देखा कि सोहेल अफरीदी बार बार आए हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी लोगों को। पार्टी के अंदर भी कुछ लोग जो थे वो जमहूरी बनकर बाहर आए और उन्होंने ख़त लिखना शुरू कर दिए। लेकिन कल की यानी आज की जो मुलाकात है, इसमें राय साहब बैरिस्टर गोहर, इंतज़ार हुसैन पंजोता, चौधरी अवैस, फैसल मलिक, हिना जावेद, अली ज़मान, इनके नाम लिस्ट में शामिल किए गए और बहनें जाएंगी, लेकिन सोहेल अफरीदी नहीं जा रहे। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है, ये आपको कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर एक और दिन, एक और मंगल और मुलाकात नहीं होगी? चूँकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सोहेल अफरीदी गए, बैठे रहे रात तक, फिर धरने को ख़त्म कर दिया गया, और फिर सब हंसी खुशी अपने घरों को लौट गए। अब ये हिकमत अमली, मेरा ख्याल है कि 1000 साल भी इसी हिकमत अमली पर काम किया जाए, खान साहब की रिहाई जो है वो नहीं होगी। मुझे ना आज भी आपकी 3 साल पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर राय साहब एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, और मैं उसको हमेशा ऑन भी करता हूँ, और उसको अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपके नाम से उसे हम शेयर भी करते हैं, कि आपने कहा था कि इरफान, ये धरने जो दे रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जाएंगे, इधर जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक अडयाला की तरफ मार्च नहीं होता, धरना नहीं होता। राज साहब, तुसी फिर सच्चे साबित हुए हो। देखिए हाशमी साहब, जो आपने 2 सवालात किए, इनके जवाबात तलाश करना, जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ है, अगर उन इलेक्शन के नताइज में और उन इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, क्रेडिट जो मैंने आपको दिया है उसको तो कबूल कर लें हमने। जी, वो क्रेडिट 2 टोक प्रोग्राम के बहुत से क्रेडिट्स हैं। इसी 2 टोक प्रोग्राम में हमने मिलके बहुत सी खबरें ब्रेक की, जो बाकी सहाफ़ियों ने या बाकी चैनल्स के ऊपर 6 माह बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद भी उनकी तस्दीक हुई। तो एग्जैक्टली हमने PTI की सियासत के मुतल्लिक भी और PTI के धरनों के मुतल्लिक रीसेंट पास्ट में भी जो खबरें दी, वो खबरें 100% दुरुस्त साबित हो गई। और उस खबर समेत जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब का तैयारा 1 हफ्ते में उड़ने वाला है, और हमने उस वक्त बताया था अपने सोर्सेज से कि ये खबर गलत है, और अब तक वो 1 हफ्ते के बजाय कुछ 6 महीने गुजर गए हैं
کوئی نہ طیارہ آیا. پیٹرول مہنگا ہو گیا بھائی صاحب, تیل مہنگا ہو گیا ہے, طیارے کا تیل مہنگا ہو گیا جی. اس وقت تو مہنگا نہیں تھا, لیکن اس وقت بہت سے صحافی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ طیارہ تیار کھڑا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت فلائی کر دیں گے. اس وقت بھی ہم نے اپنے ذرائع سے خبر دی تھی کہ یہ اگرچہ یہ خبر دینے والے صحافی بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذرائع درست ہیں, لیکن خبر ہمارے ذرائع کے مطابق وہ درست نہیں تھی اور ہماری خبر بہرحال وہ درست ثابت ہوئی. اچھا, اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو اس وقت پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کروایا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ جانچنے کے لیے گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہیں ان کے جو نتائج آئے ہیں, ان الیکشن سے پہلے جو دھاندلی کی گئی, پھر جس طریقے سے نتائج تبدیل ہوئے اور دوران پولنگ بھی جس قسم کی دھاندلی ہوئی اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو اس پورے میدان سے نکال باہر کرنے کی سازش کی گئی, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو کیمپس تھے, ووٹنگ کیمپس تھے, تو وہ مکمل طور پر بھرے ہوئے تھے, لوگوں میں بڑا جوش تھا, ولولہ تھا. یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ نتائج کو تبدیل کیا جائے گا, یہ تو پہلے سے پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کو یہاں جیتنے نہیں دیا جائے گا, یعنی نتائج کی حد تک. لیکن عملی طور پر یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں بہت اچھا پرفارم کیا, اس کے باوجود کہ ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. اور نون لیگ جو میاں نواز شریف وہاں پہ گئے تھے تو ان کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو گینگز آف واسے پور کا ایک ڈائلاگ ہے, ایک مکالمہ ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا, تو وہ کوئی پیغام بھیجا گیا ہوگا ان کو کہ تم سے نہ ہو پائے گا نون لیگ کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے یا طاقتور حلقوں کی جانب سے. تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ جا کے وہاں رل گئے. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود میاں نواز شریف جب وہاں پہ گئے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا, کچھ بتانے کے لیے نہیں تھا کہ ہماری حکومت نے اپریل 2022 کے بعد سے جو رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک ہماری حکومت مسلط ہے اور میرا بھائی اور میری جو بیٹی جو مسلط ہیں اس ظالم نظام کے تحت, تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. تو اس وجہ سے پھر مسلم لیگ نون ایکچولی وہاں پہ ایک دو نشستیں بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی. یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب نتائج کی تبدیلی کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر نون لیگ کو اس شرط پر کچھ نشستیں دے دی گئیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی اور تھوڑی فیس سیونگ جو ہے یہ نون لیگ کو دے دی جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یعنی گلگت بلتستان میں اتنی سختی کے باوجود جو پرفارمنس پی ٹی آئی نے دی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3.5 سال میں, خاص طور پر عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کے بعد سے 3 سال سے آپ عمران خان صاحب کے نیریٹو کو کنٹرول نہیں کر سکے. آپ عمران خان صاحب کے بیانیے کو اور ان کی مقبولیت کی شدت کو کم نہیں کر سکے. عمران خان صاحب کا بیانیہ اتنا مقبول ہو چکا ہے, 3 سال آپ نے عمران خان صاحب کی تصویر, آڈیو, ویڈیو باہر نہیں آنے دی, سوائے ایک تصویر جو کہ سپریم کورٹ کے ہیئرنگ سے لیک ہوئی تھی, اور اس امید پہ باہر نہیں آنے دی کہ لوگ بھول جائیں گے, عمران خان صاحب کا نیریٹو ختم ہو جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ ایک قصہ ماضی بن جائیں گے. لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جہاں کے پولیٹیکل ڈائنامکس ایسے ہیں کہ وفاق میں جو جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کی حکومت ہوتی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے یہ سارے ڈائنامکس چینج کر دیے اور خود جیل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کے باوجود پی ٹی آئی عملی طور پر گراؤنڈ پہ وہ الیکشن جیتی ہے. عملی طور پر اگر وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو پی ٹی آئی یہ الیکشن جیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ڈائنامکس چینج کیے تھے وہ جیل میں بیٹھ کے بھی پی ٹی آئی کی جو موجودہ نالائق قیادت ہے, جس میں بہت بڑی تعداد نالائقوں کی ہے, یعنی نالائق بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور جو اس وقت مزاحمت نہیں کرنا چاہتے, کوئی حکمت عملی نہیں بنانا چاہتے اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی سختی نہ ہو, اس کے باوجود لوگ آج خود نکلے اور لوگوں نے ووٹ ڈالے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی نہ صرف قائم ہے بلکہ وہ بڑی ہے ان کے 3 سال جو وہ جیل میں رہے. تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا. اب کیا اتنی پاپولیرٹی گلگت بلتستان
یہ اڈیالہ نہیں ہے، یہ راولپنڈی نہیں ہے، یعنی پنجاب نہیں ہے، یہ اسلام آباد نہیں ہے، یہ آپ کا لاہور نہیں ہے، گلگت بلتستان۔ تو گلگت بلتستان میں بھی اگر اتنی پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا پاکستان کا ایریا ہے، یعنی وفاق کا جو ایریا ہے، آپ کا جو وفاق کا ایریا ہے، یہاں پہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ادھر سے بھی زیادہ ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں اگر آپ تحریک چلانا چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمران خان صاحب سے والہانہ محبت کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کو الیکشن جتوا دیا۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی قیادت اس جذبے کو، لوگوں کا جو خان صاحب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، لگاؤ ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اس وجہ سے مصائب برداشت کر کے بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دینے چلے جاتے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے ان لوگوں کو چینلائز کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے اسلام آباد کی جو تینوں نشستیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی نے جیتی تھیں اصلاً، اور پورا راولپنڈی ڈویژن جیتا تھا، کیا یہاں جو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے اس کو چینلائز کیا ہے اڈیالہ جیل میں کہ باہر کوئی دھرنا دینے کے لیے، یا اڈیالہ جیل پر کوئی مؤثر احتجاج کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ کے پی کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی، یعنی دور دور تک کوئی مقابل نہیں ہے پی ٹی آئی کا، وہاں بھی دھاندلی کی گئی، لیکن پی ٹی آئی کی اتنی بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی تھی کہ خدشہ یہ تھا کہ وہاں اگر پی ٹی آئی کو حکومت نہ بنانے دی گئی تو بہت معاملات جو ہیں مکمل طور پر ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لیکن کیا کے پی کے لوگوں کا جو ولولہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، کیا اس کو چینلائز کیا گیا؟ نہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا، نہ سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر بھی 1-2 مارچ وہ لے کے آگے، اور خاص طور پر جو نومبر 2024 والا دھرنا تھا، لیکن ابھی کوئی حکمت عملی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ایک کنٹینر کا دیدار کروایا تھا سہیل آفریدی صاحب نے، جس کے اوپر لکھا تھا آزادی یا موت، تو وہ کنٹینر اس کے بعد دوبارہ وہ لگتا ہے کسی بیسمنٹ کے اندر انہوں نے بند کر دیا ہے، تو ٹاکی شاکی مار کے اس کو نکال لیں باہر، اور اب کوئی عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلائیں۔ خاص طور پر گلگت بلتستان الیکشن میں جو مومنٹم ملا پی ٹی آئی کو، میں ون بے ون آتا ہوں۔ میں چونکہ چاہ رہا تھا کہ اسے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلیں۔ اچھا رائے صاحب، اس میں نا ایک تو ملاقات فضل الرحمان صاحب سے ہوئی ہے، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں فضل الرحمان سے ملاقات کر کے، اور کیا یہ ٹھیک اتحاد ہے، دس از دا رائٹ ٹائم کہ وہ فضل الرحمان سے جا کر مل رہے ہیں؟ فضل الرحمان سے ملنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، وہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلانے کے لیے رضامند ہوتے تو وہ آج سے بہت پہلے چلا چکے ہوتے۔ وہ تو پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کر کے کوئی، آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے سیاسی سپیس استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے پولیٹیکل سپیس لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا خبروں میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو غیر متعلقہ اس وقت ایک غیر متعلقہ سیاسی فریق ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اس وقت، ان کے پاس تو آلموسٹ 0 مینڈیٹ ہے۔ تو جب ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ، آپ دیکھیں کہ پہلے وہ خبروں کا حصہ ہوتے تھے، اب وہ خبروں کا حصہ نہیں ہوتے، ان کے متعلق ہیڈ لائنز نہیں بنتی، وہ کسی بھی قسم کے ٹاک شوز کی زینت نہیں بنتے، ان کی کوئی پالیسی ٹاک شوز کی زینت نہیں بنتی، تو وہ تو صرف ایک پولیٹیکل سپیس گین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کرتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی یہ توقع کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، یا آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلائیں گے؟ یہ وہ مولانا، یہ نہیں ہوا۔ آپ ذرا گفتگو سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ این ایف سی ایوارڈز میں بہت سے نکات پر اتفاق ہوا، صوبائی خود مختاری پر اتفاق ہے، ہر صوبے میں عوام وسائل کے مالک ہیں، توقع ظاہر کی کہ صوبائی حکومت عوام کے مفاد کے لیے کام کرے گی۔ جنوبی اضلاع میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی، مسلح گروپس موجود ہیں، مطالبہ کیا صوبے میں مدارس تحفظ قانون پاس کیا جائے۔ فاٹا انضمام کے حوالے سے کہا کہ 17 میں فاٹا جو ضم ہوا تھا، لیکن عملاً اس پہ مکمل انضمام نہیں ہو سکا، واجبات پورے نہیں ہوئے، بندوبستی تقسیم بھی نہیں ہوئی، گندم کی ترسیل، عوام کے حق پر ڈاکہ، افغان سرحد بند، گلگت بلتستان کے انتخابات مسترد،
اور حکومت امن و امان کے معاملات پر تمام جماعتوں کو اعتماد ملے. تحریک انصاف کے ساتھ یہ اچھی ابتدا ہے, ماحول کو بہتر بنانا ہوگا. ہم السلام علیکم کہتے ہیں, صحافی جو ہیں وہ اس معاملے کو ختم کر دیں. اے گلا یہ نہیں جی اٹھے, تو یہ عمران خان تو نہیں ہے. ہم تو اور آپ ایسے ہی جو ہے وہ کہتے رہیں کہ عمران خان کی بات کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے آئے ہیں. انہوں نے تو رائے صاحب گوارہ بھی نہیں کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس موضوع پر کوئی بات بھی کی جائے. اور یہ جو سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ دینی مدارس کے حوالے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں قانون سازی کی جائے گی. بجٹ کے حوالے سے ناراضگی کو معمول کی بات قرار دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ کے ماحول میں تھوڑی بہت ناراضگی موجود ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بغاوت ہو رہی ہے. وہ خان صاحب کی رہائی تو راز صاحب کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں تفصیل کے ساتھ. شیخ وقاص صاحب کی ایک آڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہے, اس میں وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں راز صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کریکٹ ہم کریں گے فضل الرحمان کی گفتگو سے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں تحریک انصاف کی ملاقاتوں کی, اور خان صاحب کی رہائی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. سیکرٹری اطلاعات شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ گلگت الیکشن میں شکست تسلیم کر لی, ہار کا سارا ملبہ خورشید پر ڈال دیا. خالد خورشید شیخ وقاص نے یوں ہی تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں. پھر وضاحت جاری کی. گروپ میں مجھ سے حکومت بنانے کے اعلان کے حوالے سے پوچھا گیا. میں نے لوگوں کو گروپ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں حکومت بنانے کے لیے کا نہیں احتجاج بنتا ہے, تب لوگ اب بھی نتائج کے پیچھے بھاگ رہے تھے. خالد خورشید نے ان تمام انتخابات میں بہترین کام کیا. لوگ چیزوں کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن حالانکہ ایسی آڈیو یہ جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں بڑا واضح کیا کہ بھائی ساڑھے کولتے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. کہ راز صاحب آپ کو دشمنوں کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ کی جماعت میں اتنے سارے دشمن ہیں. بڑا ایک کہتے ہیں نا خود کفیل ہے میر جعفر اور میر خان صاحب, ایک میر جعفر اور ایک میر صادق کی بات کیا کرتے تھے. یہاں پر تو رائے صاحب بہت سارے میر جعفر میر صادق ہیں. انفارچونیٹ ہے یہ. شیخ صاحب کی ذات پر جب بات آتی ہے نا, یہ ہمارا جو جھنگ والا بھائی ہے اس کا بزنس خراب ہو جائے تو وہ بولتا ہے, جب اس کی ذات پہ بات آئی شفیع جان یا سہیل افریدی بات کرے تو وہ بولتا ہے, وہ ٹی وی پر آ کر آدھے گھنٹے پروگرام میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ بچے ہیں جی, ان کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اور تسی کیتا کی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تو یہ کچھ کر نہیں سکے. یہ اشتہاری ہیں اس لیے باہر نہیں نکلتے. یہ جب تک علی بن گنڈا پور کے سائے میں چل رہے تھے تو یہ آباد بھی تھے, یہ قائم دائم بھی تھے عمران خان کی رہائی کے لیے. رائے صاحب سنس دین ہی از نو ویئر. اور پھر تحریک انصاف نے جو آپ نے بات کی نا گلیل بلتستان, رائے صاحب 8 فروری 2024 کی رات کو نا میں چیخ کر اس دن سے لے کر آج تک ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے سب کچھ ہاتھ سے گنوا دیا. کیسے؟ آپ کے پاس ایکسیلنٹ اپرچونٹی تھی جب کمشنر راول پنڈی نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا جو مجرم ہوں, میں نے ووٹ کو چوری کروانے میں طاقتوروں کا ساتھ دیا. قاضی فائز عیسیٰ ملوث ہے. راز صاحب اس سے زیادہ اور آسان لوز بال کیا تھی؟ یہ تو حقائق تھے. یہ ایک جرم ہوا تھا, وہ آ گیا, اس نے کہا مجھے چوک پہ لٹکا دو, پھانسی دے دو. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جلدی تھی کہ نہیں جی ہم تو جائیں گے ایوان میں, خان کا مقدمہ ایوان میں لڑا جائے گا. راز صاحب نہ ایوان رہا نہ میدان رہا. اب تو صرف حال یہ ہے کہ لوگ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج گلگت بلتستان کے اندر بھی یہی حکمت عملی ہے. جو کام انہوں نے 8 فروری کی رات کو کیا تھا, گھراؤ کرتے, نہ 26ویں ہوتی نہ 27ویں ہوتی نہ 28ویں کے اوپر یہ پوری جمہوریت کا سودا کیا جا رہا ہوتا, نہ یہ بازار سجتے رائے صاحب, نہ یہ بیپار لگتے, اور نہ ہی کوئی زرداری سب پر بھاری کا نعرہ لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں مضبوط کرتا. رائے صاحب ہمیں تو سب سے بڑا جو دھوکہ ہوا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ وہ شیخ صاحب جیسے لوگ ہیں. اور یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے, یہ پورا قبیلہ ہے. پورا قبیلے نے یہ قبضہ کیا. اب تو میں ان کو قابضین کہتا ہوں, ایک متاثرین پاکستان کی عوام, اور یہ قابضین ہیں جنہوں نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑا. کیوں احتجاج نہیں کرے ویسے آپ کے خیال میں؟ اور فضل الرحمان والا بھی سوال رہا ہے سر. دیکھیں فضل الرحمان کے متعلق جو آپ نے خبر پڑھی کہ انہوں نے یہ کہا یعنی آئین پر عمل ہونا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, NFC ایوارڈ میں صوبوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. یہ ایک ایسی دستاویز ہے, یعنی جو فضل الرحمان صاحب کی پریس ریلیز ہے یا جو انہوں نے الفاظ بولے, وہ ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ کاغذ کو گچڑ مچڑ کر کے نیچے پھینک دیں. یعنی یہ اتنی ایک 75 سال سے ہم سن رہے ہیں, یہ ایک رٹے رٹائے فکرے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے, صوبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, بے روزگاری ختم ہونی چاہیے. یہ تو جنیرک سے فکرے ہیں. عمران خان صاحب کو 900 دن ہو گئے قید ہوئے,
آپ کا جو الیکشن چوری ہوا، یعنی نیشنل الیکشن 8 فروری 2024 کو، اس کو چوری ہوئے 2.25 سال ہو گئے، اور عدالتوں کو جو عدالتوں میں کو کیا گیا، عدالتی مارشاء اللہ لگایا گیا ہے، اس مارشاء اللہ کو 2 سال ہو گئے، اور اس کے باوجود فضل الرحمان صاحب بس زیادہ سے زیادہ ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے یا اس نظام کو درست کرنے یا رائے راست پر واپس لانے کے لیے، یا الیکشن کی جو چوری ہوئی اس کو واپس کرنے کے لیے، اس عمل کو واپس کرنے کے لیے، یا کسی انتخابی اصلاحات کے لیے فضل الرحمان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے. فضل الرحمان صاحب چونکہ اس وقت اس نظام کے اندر کسی بھی قسم کے فریق نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کو اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ فضل الرحمان سے ملیں اور وقت ضائع کریں، آپ جا کے کسی اور ڈیلیگیشن سے ملیں، آپ کہیں کہ جی ہم کوئی پولیٹیکل کنسنسس بنا رہے ہیں. پولیٹیکل کنسنسس بنانے کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے 3 سال ایفرٹ کر لی ہے اس حکومت کے لاروں لپوں میں آ کے. آپ نے کچھ لوگوں نے شاید نیک نیتی سے کوشش کی ہوگی کہ مذاکرات ہو جائیں، اور کچھ نے جان بوجھ کے مذاکرات کا جھوٹا لارا لگایا اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ کسی طریقے سے ہمیں تحریک نہ چلانی پڑے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے بغیر وقت ضائع کیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا. کوئی این ایف سی اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ این ایف سی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے. یہ ان دونوں کے درمیان ہے. آپ کے جو باقی واجبات رہتے ہیں اس سے پہلے، وہ پہلے بھی آپ علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو 10 سال اور اٹھانی پڑے. وہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب 3 سال سے قید ہیں اور آپ کہیں کہ جی یہ 10 سال پرانا 15 سال پرانا معاملہ، اس کے اوپر میں فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے آ گیا ہوں، جو کہ ریزالو بھی نہیں ہونا. تو آپ کا اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا سہیل آفریدی صاحب کا یہ ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کا یہ ہونا چاہیے کہ جن کی مرہون منت آپ چیف منسٹر ہیں، جن کے مرہون منت آپ ایم پی ایز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ہیں، کے پی اسمبلی کے ایم پی ہیں، اس شخص کی رہائی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. اور وہ شخص جو 3 سال سے قید ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر تو جعلی کیسز بنائے گئے. وہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. وہ جعلی کیسز 3 سال سے بھگت رہے ہیں. اور اگر آپ ان کی وجہ سے اسمبلیوں میں نہ بھی آئے ہوتے تو تب بھی آپ کا کام تھا کہ آپ تحریک چلاتے. آپ تو کم سے کم آپ ان کے احسان مند بھی ہیں. تو اس قدر آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب قید ہیں، اور یہ خود چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان میں سے کسی کی ملاقات ہو، تاکہ ہم اس بات کے پیچھے چھپے رہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، ہم اپنے کانوں سے نہیں سن رہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ہماری رہائی یعنی اپنی رہائی کی تحریک کا کوئی حکم دیا ہے، تو اس لیے ہم تحریک نہیں چلائیں گے. تو اب اور کتنا عرصہ نہیں چلائیں گے؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں، انہوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بڑی شائستگی کے ساتھ یہ پوچھنا چاہیے، ایک ہیش ٹیگ چلا کے ان سے سہیل آفریدی صاحب سے کہ پلان کیا ہے، رہائی پلان کیا ہے، کیا آپ کا؟ چلے میں اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر شیخ صاحب کی تو ہم نے بات کی. چلیں رائے صاحب یہ تو کچھ کوشش کر بھی رہے ہیں، آپ کو ہم بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بہنیں اکیلی نہ جا کے کھڑی ہوں، بیکاز رائے صاحب بہنیں پورے خلوص کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اور یہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری چیز جب بیرسٹر گوہر یہ کہتا ہے نا کہ ہم گلگت بلتستان کے انتخابات کو نہیں مانتے، ہم گلگت بلتستان میں جس دن تقریب حلف برداری ہوگی ہم اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے. یار کیڑا احتجاج ہے؟ اس سے کیا اسمبلی کام جو ہے وہ چھوڑ دے گی؟ اور ایسا اتنا بڑا یہ سانیہ ہو گیا. یہ جو مینڈیٹ چوری ہوتا ہے نا قوموں کی زندگی میں، اس سے بڑا کوئی سانیہ نہیں ہے کہ آپ ایک آمر یا آمرانہ نظام کو مسلط کر دیں، جمہوریت کا آپ قتل کریں اور آپ اس کے اوپر احتجاج بھی نہ کریں. انہوں نے احتجاج بھی نہیں کیا. کم از کم جنازہ تو صحیح طرح پڑھ لیتے جمہوریت کا، کم از کم جنازہ اٹھایا جاتا، کم از کم لوگ اکٹھے ہوتے، کوئی آہو بکا، کوئی رونا دھونا کرتے کہ دیکھو ہمیں لوٹ لیا ان لوگوں نے، پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ آؤ پڑھیں، آؤ مل کر جنازہ اٹھائیں، اس جمہوریت کو دفن کریں، اس کے اوپر لکھیں کہ کس طرح سے 7 جون 2026 کو
جمہوریت کا قتل کیا گیا. 27 جولائی کو ایک اور قتل ہونے جا رہا ہے. اس کی تاریخیں تو پہلے آ گئی. 8 فروری کو بھی 2024 کو بھی جمہوریت کو مارا گیا تھا, پھر مارا گیا. راجہ صاحب وہی کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے, ہم کریں گے, اور ہم جو سلمان اکرم راجہ کی اگر آپ گفتگو سنیں ماضی کی, وہ کہتے تھے کہ ہم اخلاقی طور پر ان کو احساس دلوائیں گے کہ یہ سب کچھ غلط کر رہے ہیں. یہ وہ کیڑی تحریک چل رہی ہے راجہ صاحب؟ کیڑا اخلاق ہے, اخلاق کیڑا, کس کیڑا اخلاق اور کون سی اخلاقی؟ یہ شریف خاندان کو اخلاقی طور پر کوئی احساس دلائیں گے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے اس نظام پر مسلط ہو گئے, جن کی 2 نشستیں تھیں اصل میں. ظلم دیکھیں, یہ ایک میرا نا ایک جملہ لے لیں, میں چاہوں گا اس پہ بات کریں. ظلم یہ دیکھیں کہ سارے لوگ نا ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے, کٹھے ہو کے بیٹھ نہیں سکے, وہ پیچھے رہ کی جاتا ہے راج صاحب. دیر از نتھنگ لیفٹ بیہائنڈ. اور پاکستان تحریک انصاف میں راج صاحب میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے دوست جو سن رہے ہیں ہمیں, وہ تحریک چلاؤ یار, لوگوں کو جگاؤ کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹاؤ. یہ لوگ عمران خان کی رہائی نہیں کروائیں گے, یہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے. اچھا دیکھیں, آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں تحریک انصاف کا, اور عارف الوی صاحب کو انہوں نے ٹاسک دیا, روف حسن اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بابا موٹی تنخواہ وہ لیتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کروانے پڑ جائیں گے. راج صاحب یہ جو بلے کا نشان بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پارٹی نہیں ہے تحریک انصاف, سارا بیانیہ ان کا یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی تو تھی نہیں وہاں پہ, پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک ہے نہیں, پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی. صحافی جو بیانیہ بنا نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ایک بار اعتراض ہوتا ہے دوبارہ کروا دو, 10 دفعہ یہ کروا سکتے تھے کہ کسی کو اعتراض کا کوئی راستہ نہ مل سکے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کیا, وہاں بھی ان کا بیانیہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور رائے صاحب دوسری طرف میں چاہوں گا اس پہ بھی بات کریں, یہ جو زرداری صاحب نے ڈیل کر لی ہے اور اب وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, کتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بن جائے گی؟ اور کیا زرداری صاحب مزاحمت کی علامت بن سکیں گے؟ کیا ان میں ابھی بھی ٹیلنٹ موجود ہے رائے صاحب کہ نہیں؟ اللہ دا نام معاف کر دو, زرداری صاحب نے مزاحمت کرنی ہے اس کے اوپر, یعنی آصف علی زرداری نے مزاحمت کر دی ہے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے صدر بن گئے ہیں, اور 2 گورنرز انہوں نے بنا لیے, گلگت بلتستان کا الیکشن جیت لیا انہی کی مہربانی سے. تو انہوں نے کیا مزاحمت کرنی ہے؟ ان کی کیا جرت ہے کہ مزاحمت کرنی؟ ان کے کیا کریڈنشلز ہیں, پولیٹیکل کیا کریڈنشلز ہیں ان کے, کیا قوم کے لیے خدمات ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ میں مزاحمت کروں گا تو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے؟ یعنی ان کی کیا کچھ سیاسی سٹرگل ہے؟ جمہوریت کے لیے کیا ان کی خدمات ہیں؟ پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں ان کی کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ مزاحمت کریں گے؟ کوئی انہوں نے مزاحمت وغیرہ نہیں کرنی. دوسرا جو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کا بات کی, اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ جہاں تک انتخابی نشان کا تعلق ہے, وہ 10 کے بجائے 110 مرتبہ بھی اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے تو اس ظالم نظام نے پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ کرنا تھا. ہاں, اپنی اصلاح کے لیے وہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کوئی قانونی شکل دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یا اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, لیکن اپنے گھر کو ان آرڈر کرنے کے لیے ان کو ضرور انٹرا پارٹی الیکشن کروا لینا چاہیے. اور لیکن وہ نہ کروانے کی بھی کئی وجوہات ہوں گی. اصل جو نقطہ ہے, باقی ساری ڈائیورجنز ہیں, باقی ساری آپ یہ کہہ لیں کہ ڈسٹریکشنز ہیں, صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا جس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا پلان کیا ہے. یعنی یہ کہنا کہ خلوص ہے, نیت ہے, یہ ہے وہ ہے, اس خلوص سے تو نہیں خالی یہ کہ اگر وہ گھر بیٹھ کے کہیں کہ ہم بڑے خلوص کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہیں, تو پوری پی ٹی آئی کی قیادت گھر بیٹھ کے یہ کہتی رہے, اس سے تو نہیں عمران خان صاحب رہا ہوں گے. خان صاحب کی بہنیں بیچاری وہاں جا کے احتجاج کرتی ہیں, یہ 400-600 کارکن وہاں لانا گوارا نہیں کرتے, سوائے جو پچھلے 2 ایپیسوڈ میں اس کے سوا. تو اصل میں کوشچن ایک ہی ہونا چاہیے, ہیش ٹیگ کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ رہائی کا پلان کیا ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کا پلان کیا ہے. ابھی تک تو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا, کوئی پلان ان کا نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی نون لیگ خود غلطی کرے گی تو اس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی, اور اس کے بعد کوئی معاملات سیدھے ہوں گے. یہ اس وقت سچویشن ویسی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کلیکٹیو سروائیول کا ایشو ہے.
اس پورے نظام کی کلیکٹیو سروائیول کا ایشو ہے. اگر کہیں غلطی بھول چوک ہوتی بھی ہے تو یہ نظام افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس نظام سے شریف خاندان کو نکال دیا جائے, اس نظام سے زرداری خاندان کو نکال دیا جائے, اس نظام سے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے یا ان کو کہا جائے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس وقت ایک کلیکٹیو سروائیول ہے جو اس وقت عدالتوں کے اندر عدالتی مارشل لا لگا ہوا ہے, جو الیکشن کمیشن کو فتح کر لیا گیا ہے, جو عدالتوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا ہے, جو اس وقت افسر شاہی کا نظام بنایا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کے آنے کی صورت میں تو یہ پورا نظام جو ہے یہ کولیپس ہو جائے گا. تو اس لیے اگر کوئی یہ آس لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی حکومت غلطیاں کرے گی, حکومت نے اور کتنی غلطیاں کرنی ہیں. 4 سال میں اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اور اس کا پریشر ظاہر ہے کہ طاقتور حلقوں کے اوپر بھی آتا ہے. حکومت جب ان پاپولر ہوتی ہے تو تنقید جو ہے ادھر ادھر بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مزاحمت سے, پرامن مزاحمت سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں, اور آپ کے پاس اتنی بڑی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ تحریک نہ چلائیں. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے انٹینٹ چاہیے, اور وہ انٹینٹ نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ سبیر جی, ہماری آج کی نشست. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور آج سب کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.